बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनामी रोज़ के मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। जिंदगी कतरे आराम और सुकून से गुजरने लगी थी। कोई ऐसा काबिल जिक्र दुश्मन नहीं रहा था जो ख्वामख्वाह हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने चला आता। 8 माह गुजर गए थे। सारे से आने वाले दुश्मन यहाँ से जाने के बाद वापसी का रास्ता भूल गए थे। बड़े बड़े ममालिक और सुपर पावर कहलाने वाले दुश्मन अब भूल से भी दुश्मनी का सबक नहीं दोहरा रहे थे। उनके बाद ब्रेन मास्टर ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए हमें कमजोर बनाने की भरपूर कोशिशें की थी। अब खुद अपाहिज और कमजोर बन चुका था। पहले हमने सोचा था कभी उसका इलाज नहीं होने देंगे, किसी डॉक्टर को उसके घुटनों की टूटी हुई हड्डियां जोड़ने का मौका नहीं देंगे। वो ऐसे ही नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ में मुब्तला रहकर 2 टांगों के बगैर जहन्नम में पहुंच जाएगा। मगर हमने ऐसा नहीं किया। मैंने सोनिया से कहा, ये तकलीफ में मुब्तला रहकर जल्दी मर जाएगा, जबकि हम उसे इबरत का सामान बनाकर रखना चाहते हैं। इसका इलाज होने दिया जाए। ये इलाज के बाद भी अपाहिज बनकर रहेगा। वो एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। अमेरिका के अकाबरीन उसकी बेबसी और लाचारी से बहुत खुश थे। वो भी चाहते थे कि उसका माकूल इलाज ना हो और वो उसी हॉस्पिटल में अपनी कब्र में पहुंच जाए। अमेरिकी अकाबरीन चाहते थे वो अपाहिज बनकर उनका अलाकार बनकर रहे, मगर वो अपना ये इरादा जाहिर नहीं कर रहे थे। ये जानते थे कि हम ब्रेन मास्टर को आइंदा कभी ख्यालखानी करने और किसी का ताबेदार बनने नहीं देंगे। वो देख रहे थे डॉक्टर उसकी हड्डियां जोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। ये अच्छी तरह समझ रहे थे कि ऐसा हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। बहरहाल हमने अपना फैसला बदल दिया। डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। ऐसे वक्त हमारे ख्यालखानी करने वाले उन डॉक्टरों के अंदर मौजूद रहते थे। जब हड्डियां जोड़ दी गईं तो पता चला उसकी दोनों टांगे कभी घुटनों की तरफ से मुड़ नहीं सकेंगी। वो टॉयलेट में भी सीधा खड़ा रहेगा। ये दुनिया वालों के लिए काबिल दीद सजा थी। उसके दिमाग को इस कदर कमजोर बना दिया गया था कि वो दिमागी मरीज बन चुका था। जब हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हुई तो वो जनीवा की सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। जब भूख लगती तो मांग कर पेट भर लेता। रात होती तो कहीं भी जेर जमीन सबवे में जाकर फटे पुराने कंबल में लिपट कर सो जाता था। जनीवा की इंतजामिया किसी भीख मांगने वाले की मुतहम्मिल नहीं थी। अमेरिकी अकाबरीन और तमाम CIA वाले उसे अच्छी तरह जानते थे, लिहाजा उसे लंदन पहुंचा दिया गया। वो हमदर्दी कर रहे थे। ये चाहते थे कि लंदन में उसकी जो दौलत और जायदाद है उसे वापस मिल जाए। वो मेरा पहला दुश्मन था जिसने अपने अलाकारों के जरिए मुझे गोलियों से छलनी कराया था। ये बात मेरे बच्चे और मुंह बोले बेटे फरमान, टोनी जी और बेबाक मोमिन कभी भूल नहीं सकते थे। वो उसे हमेशा अपाहिज बनाकर और दुनिया वालों का मोहताज बनाकर रखना चाहते थे। उन्होंने अमरीकी अकाबरीन से साफ साफ कहा, आप हज़रात ब्रेन मास्टर से हमदर्दी ना करें, उससे दूर ही रहें। CIA के आला अफसरान से और अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों से कह दें उधर पर्दा राजदारी से भी उसके काम ना आए, वरना हमारे दरमियान जो अमन अमान है वो दरहम बरहम हो जाएगा। बेशक हमारी टेलीपैथी की दुनिया में फिलहाल अमन अमान था। हमसे अदावत करने के नतीजे में अकाबरीन ने अच्छा खासा नुकसान उठाया था और आइंदा ऐसे नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने ब्रेन मास्टर के सिलसिले में कोई बहस नहीं की, उसकी हिमायत भी नहीं की। यूं चुप साध ली जैसे हमारी बात मान गए हों और उसके मामले से लाताल्लुक हो गए हों। यूं भी हमारे मामलात में मुदाखलत करने और ब्रेन मास्टर की हिमायत करने का उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता था। एक दूसरे की बात मान लेने से ही दोस्ती रहती है, अमन व अमान कायम रहता है। ये अमन तकरीबन एक बरस तक कायम रहा। अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक ने इस्लाम से दुश्मनी का जो सिलसिला जारी रखा था वो भी खत्म हो गया। हमेशा अमन व अमान कायम रहे कह के गूंजते रहे तो इंसान ऐसी मुसरतों के दरमियान भी बेजार हो जाता है। वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, किसी का मालो असबाब छीन कर, किसी की आबरू लूट कर बेइंतहा खुशी महसूस करता है। ऐसा ही बदलते हुए मिजाज के बायस दुनिया में जराइम बढ़ते चले जाते हैं। हमारे टेलीपैथी जाने वाले शुरू में बाकायदा ब्रेन मास्टर की निगरानी करते रहे। ब्रेन वॉश करने के बावजूद उसके अंदर आते जाते रहे। ये मालूम करने की कोशिश करते रहे कि अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाले उसके पास चोरी छुपे आते हैं या नहीं। हमारे टेलीपैथी जाने वालों को कभी ब्रेन मास्टर के अंदर उनकी आहट भी नहीं मिली। पिछले एक बरस में ये यकीन होता गया कि वो आइंदा भी ज़हनी तौर पर मफलूज रहा करेगा। हम उसे नजरअंदाज करने लगे। कभी बूले भटके उसके अंदर जाते थे, मालूम करते थे कि वो किस हाल में है। हम चुपचाप जाते थे और चुपचाप चले आते थे। फिर एक दिन पता चला वो कहीं बेहोश पड़ा है। हमारी सोच की लहरें ये मालूम न कर सकी कि वो बेहोश कैसे हो गया है। जब होश में आता तब भी उसकी बेहोशी की वजह मालूम हो सकती थी। सोनिया ने कहा, मालूम होता है अमेरिकी अकाबरीन फिर अपनी पुरानी रवश पर आ रहे हैं।
میں نے کہا یہی ہو سکتا ہے، ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے برین ماسٹر کو بے ہوش کر کے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اب اس کے دماغ میں جایا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں جاتے تو اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیں گے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہر 10-15 منٹ کے بعد اس کے اندر جانے لگے۔ بے ہوشی کے دوران انسانی سوچ کی لہریں اس قدر کمزور ہو جاتی ہیں کہ بے ہوش ہونے والا خود اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اس لیے اس کے دماغ میں جانے والے بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ الپا نے امریکی اکابرین سے کہا، یہ ٹیلی پیتھی جاننے والے برین ماسٹر کے ساتھ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اسے کئی گھنٹوں سے بے ہوشی کی حالت میں کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ اکابرین قسمیں کھانے لگے، نہ انہوں نے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، نہ وہ ان کے حکم کے بغیر برین ماسٹر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، برین ماسٹر نے ہمارے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ٹف گئی اور وائس مین کو چھین لیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ہمارے پاس واپس نہیں آئے، کہیں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح برین ماسٹر نے کبھی انہیں اغوا کیا تھا، اب وہ انتقام لینے کے لیے اسے اپنا معمول اور تابع دار بنانے کی کوششیں کر رہے ہوں گے۔ اکابرین نے الپا سے کہا، تمہیں ٹف گئی اور وائس مین کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ دونوں برین ماسٹر سے انتقام لے رہے ہوں گے۔ ان کی یہ باتیں ذہن قبول کر رہا تھا۔ یقیناً وہ برین ماسٹر کے خلاف بہت کچھ کر سکتے تھے اور شاید کر رہے تھے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ان دونوں سے باری باری رابطہ کیا اور کہا، ہم برین ماسٹر کو سزائیں دے رہے ہیں، تم دونوں اس معاملے میں مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ ٹفکئی نے کہا، آپ ہمیں غلط نہ سمجھیں، ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ برین ماسٹر آپ سے عبرتناک سزائیں پا رہا ہے۔ ایسی سزائیں ہم بھی اسے دے سکتے تھے، اس لیے چپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اپاہج ہو گیا ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہے، در در کا بھکاری بن گیا ہے۔ وائس مین نے کہا، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ہم مطمئن ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اسے ٹریپ کر کے اس پر تنویمی عمل کر کے نہ تو اسے ذہنی توانائی دے سکیں گے، نہ ہی اسے اپنا معمول اور تابع دار بنا سکیں گے۔ آپ اور آپ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیں کبھی ایسا کرنے نہیں دیں گے، اس لیے ہم ایسی کوئی حماقت نہیں کر رہے ہیں، پلیز ہم پر شبہ نہ کریں۔ اکابرین اپنے طور پر صفائی پیش کر چکے تھے۔ ٹفکئی اور وائس مین کی باتیں بھی درست لگ رہی تھیں۔ 10 گھنٹے بعد ہم نے برین ماسٹر کے اندر رہ کر محسوس کیا، وہ ہماری خیال خوانی کے لہروں سے دور جا چکا تھا، اس کا دماغ بجھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی موت واقع ہو رہی ہے۔ میں ٹیلی پیتھی کی ایک تکنیک سے واقف ہوں، اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا دماغ گم ہو گیا، ہماری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اب ہمیں اس کا دماغ نہیں مل رہا تھا، فی الحال یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اعلیٰ کے ذریعے لندن کے اس حصے میں اسے تلاش کرتے رہے جہاں وہ بے گھر و بے در پڑا رہتا تھا۔ اگر وہ مر چکا تھا تو وہاں اس کی لاش ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ صرف دماغی طور پر ہی نہیں، جسمانی طور پر بھی کہیں گم ہو گیا تھا۔ ہم نے ٹفکئی، وائس مین اور دوسرے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا، وہ لندن میں برین ماسٹر کو تلاش کریں، اگر وہ مر چکا ہے تو اس کی لاش ضرور ملنی چاہیے۔ ایسا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں تھا جو لندن میں اسے تلاش نہیں کر رہا تھا۔ بڑی حیرانی کی بات تھی، اس کا مردہ جسم نہیں مل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ رپوش رہ کر پراسرار بن کر زندگی گزارتا رہا تھا، مرنے کے بعد اور پراسرار بن گیا تھا۔ ایک مرنے والا روپوشی اختیار نہیں کر سکتا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور کس طرح روپوش ہو گیا تھا۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے کئی دنوں تک تلاش کرتے رہے، آخر مایوس ہو گئے۔ اس کی موت یا گمشدگی ایک راز بن کر رہ گئی تھی۔ جو راز سمجھ میں نہیں آتا اسے پسے پچ ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ بھلا دیا جاتا ہے۔ پھر وقت گزرنے لگا۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں اب سے پہلے اتنا طویل امن و امان قائم نہیں ہوا تھا۔ دوسرا برس بھی گزرنے لگا، ہر طرف سکون تھا، شانتی تھی۔ یہ حقیقت دیکھنے میں آئی ہے کہ سمندر کی سطح پرسکون ہو تو اس سکون کے پیچھے طوفان چھپا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی آثار تھے، کوئی طوفان اٹھنے والا تھا۔ تقریباً 2 برس گزر گئے۔ تب ایک شام 6 بجے ساری دنیا چونک گئی۔ یہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہزاروں ٹی وی چینلز جاری رہتے ہیں، وہ کبھی رکتے نہیں ہیں، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح انسان سانسیں لیتا رہتا ہے، اسی طرح وہ ہزاروں ٹی وی چینلز دن رات سانسیں لیتے اور جاگتے رہتے ہیں۔ ٹھیک شام 6 بجے تمام ٹی وی چینلز یکلخت رک گئے۔ جاپان سے لے کر امریکہ تک تمام ماہرین نے معلوم کرنا چاہا کہ کیا خرابی پیدا ہوئی ہے۔ فون اور فیکس کے ذریعے تمام ممالک کے ماہرین ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے تھے اور انہیں معلوم ہو رہا تھا کہ سارے ہی ملکوں کے چینلز میں ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کسی ٹھوس تکنیکی وجہ کے بغیر چینلز رک گئے ہیں۔
ایسا صرف 5 منٹ کے لیے ہوا تھا۔ اس کے بعد دنیا کے تمام چینلز روشن ہو گئے، مگر اس روشنی میں وہ پروگرام نظر نہیں آ رہے تھے جو اپنے اپنے ملک اور اپنی اپنی قوم کے مزاج کے مطابق پیش کیے جاتے تھے۔ اس کے برعکس ایک سفید پوش شخص دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت ہی سلو موشن میں کبھی دریاؤں سے، کبھی سمندروں سے، پہاڑوں سے اور کبھی بادلوں سے گزرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تمام ممالک کے ماہرین، سربراہ اور آرمی کے اعلیٰ افسران ایک دوسرے سے فون پر رابطہ کر رہے تھے۔ معلوم ہو رہا تھا دنیا کی تمام ٹی وی اسکرین پر وہی ایک شخص دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، خود کو دنیا کے تمام ٹی وی چینلز کے ذریعے کیسے پیش کر رہا ہے، یہ بات ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سبھی پریشان تھے، صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور تکنیکی صلاحیتوں کو آزما رہے تھے۔ اسکرین پر نظر آنے والا وہ سفید پوش دنیا کے کئی ملکوں سے، کئی علاقوں سے گزرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر 5-10 سیکنڈ میں منظر بدلتا جا رہا تھا۔ تمام مناظر پر ہلکی ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس دھند میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی تمام دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ سب یہی سوچ رہے تھے وہ اگلے لمحے میں کچھ بولنے والا ہے۔ وہ نہ بولتے ہوئے بھی جیسے بہت کچھ بول رہا تھا اور تجسس پیدا کرتا ہوا سبھی کو متاثر کرتا جا رہا تھا۔ ایک شخص نے بیک وقت دنیا کے تمام چینلز پر قبضہ جمایا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، سبھی اسے متاثر ہو رہے تھے۔ ماہرین بڑی تندہی سے اس کے متعلق کچھ جان لینے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ تب اس کی آواز سنائی دی۔ آواز اگرچہ بھاری بھرکم تھی مگر اس میں بڑی نرمی اور مٹھاس تھی۔ جب وہ بولنے لگا تو سننے والوں کو ایسا لگا جیسے وہ آواز کانوں میں نہیں دلوں میں اتر رہی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو اتنی زندگی گزارنے کے بعد یہ سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا مگر فاصلہ پہلے کی طرح برقرار تھا۔ چہرہ اب بھی واضح نہیں تھا۔ وہ ہلکی ہلکی سی دھند میں چھپا ہوا تھا اور پوچھ رہا تھا، کیا زندگی کی سانسیں اہم ہے؟ یہ نہیں ملیں گی تو وہ زندگی نہیں ملے گی، زندگی نہیں ملے گی تو یہ دنیا نہیں ملے گی۔ نہیں، سانسیں اہم تو ہیں، تمہیں زندگی تو دیتی ہیں مگر تم دوسروں کے محتاج اور غلام بن کر رہتے ہو۔ میں پھر وہی سوال کرتا ہوں، تمہاری اس دنیا میں سب سے ضروری چیز کیا ہے جو تمہیں کسی کا محتاج اور غلام نہیں بناتی؟ وہ ایسا سوال پیش کر رہا تھا جس کا جواب معلوم کرنے کے لیے سبھی الجھ گئے تھے۔ دنیا بھر سے پیش کیے جانے والے دلچسپ ٹی وی پروگراموں کو وقتی طور پر بھول گئے تھے۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا تمہاری دنیا میں علم کی روشنی اور طرح طرح کی ہنرمندی ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے، مگر تمہاری دنیا میں علم کو بہت مہنگا اور پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ تم ہنرمند بنتے ہو مگر اپنے ہنر کو صحیح طور پر کام میں لانے کے لیے دولت مندوں اور حکمرانوں کے تابع دار بن جاتے ہو۔ پھر وہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ تم کسی نہ کسی صورت میں تابع دار اور غلام بن کر رہتے ہو۔ وہ ایسی سچی اور کھری باتیں کر رہا تھا جن سے کوئی ذی فہم انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پھر وہی سوال کرتا ہوں، تمہاری دنیا میں تمہارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ کسی پر انگلی اٹھانا ایک کہاوت ہے، اس کے معنی ہے کسی کو الزام دینا، لیکن آسمان کی طرف ایک انگلی اٹھائی جائے تو یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک اللہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا تمہاری اس دنیا میں تمہارے لیے مذہب بہت ضروری ہے؟ دنیا کے 90% لوگوں کا جواب ہاں میں ہوتا مگر وہ انکار میں سر ہلا رہے تھے۔ ہلتا ہوا سر نہیں نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ایک انسان دوسرے انسان سے کچھ مانگتا ہے اور نہیں ملتا تو کہا جاتا ہے اپنے رب سے مانگو ضرور ملے گا، پھر سوچو سمجھو اور جواب دو، کیا تمہیں اپنے رب سے مل جاتا ہے؟ کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ اس اوپر والے سے بھی کسی کو ملتا ہے، سب کو کیوں نہیں ملتا؟ مسجدوں میں سجدہ کرنے سے، مندروں میں پوجا کرنے سے اور گرجا گھروں میں گھنٹا بجانے سے بھی کتنے ہی محتاج، مایوس اور نامراد ہی رہتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کا خدا، لارڈ، ایشور یا اللہ کسی کو دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا۔ جس طرح اس دنیا کے سرمایہ دار اور حکمران کسی پر مہربان ہوتے ہیں، باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ، کسی اللہ یا ایشور سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ جواب دو، کیا اس دنیا میں مذہب تمہارے لیے ضروری ہے؟ اس کی یہ باتیں سننے والوں اور دیکھنے والوں کے دلوں کو دھڑکا رہی تھی، ذہنوں میں جھٹکے پیدا کر رہی تھی۔ وہ ایسے ٹھوس حقائق بیان کر رہا تھا جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمام مذاہب کے پیشوا اور دینی احکامات کے ایک ایک اصول پر سختی سے عمل کرانے والے علماء کرام حیران تھے، پریشان ہو رہے تھے، اسکرین پر نظریں جمائے اسے دیکھتے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئندہ کیا کہنے والا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ وہ جو بھی کہنے اور کرنے والا تھا، اس سے پہلے ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ شیطان کا کوئی چیلا ہے۔ موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر ٹی وی چینلز کے ذریعے دنیا کے ایک ایک گھر میں اپنے شرانگیز خیالات پھیلا رہا ہے۔
میں سونیا، میرے تمام بچے اور ٹیلی پیتھی جانے والے اپنے اپنے ٹی وی کی اسکرین پر اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم سب اس کے دماغ میں پہنچنے کی بھی کوششیں کر رہے تھے مگر ناکام ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، اچانک اس دنیا میں حیرت انگیز باتیں کرنے اور شاید حیرت انگیز تماشے دکھانے چلا آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پھر وہی سوال کر رہا ہوں، اس دنیا میں تمہارے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ پہلے اس نے آسمان کی طرف ایک انگلی اٹھائی تھی، پھر 5 انگلیاں ملا کر سختی سے ایک مٹھی بنائی تو بادل گرجنے لگے، بجلیاں کڑکنے اور چمکنے لگی، ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں کہ بڑے بڑے مضبوط اور تناور درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ زلزلوں کے جھٹکوں سے بلند و بالا پہاڑ زمین بوس ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس شخص کی سختی سے بندھی ہوئی مٹھی اسکرین پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، طاقت، طاقت، طوفانی ہواؤں کی طاقت، طاقت، زلزلوں اور سیلابی بلا کی طاقت، ایسی طاقت جس پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ وہ اسے قدرتی آفات کہہ دیتا ہے، جبکہ ایک عرصہ دراز سے تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان آفات کے رونما ہونے کی ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی وجہ کے بغیر کوئی چیز عمل کے دائرے میں نہیں آتی۔ پھر اسکرین پر اس کی مٹھی دکھائی دی۔ اس نے کہا، طاقت۔ اسکرین پر 2 بادشاہ تلوار سے مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ جو بادشاہ کمزور تھا اس کی تلوار ٹوٹ گئی، شہزور نے اس کی گردن اڑا دی۔ اسکرین پر مٹھی کی سختی کہہ رہی تھی، طاقت۔ اسکرین پر دوسری جنگ عظیم کا منظر دکھائی دیا۔ جاپان سب سے طاقتور ملک ثابت ہو رہا تھا۔ ایسی وقت امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، طاقتور جاپان کی کمر توڑ ڈالی اور خود شہزور بن گیا۔ اسکرین پر نظر آنے والی مٹھی کہہ رہی تھی، طاقت۔ پھر وہی سفید پوش ہلکی ہلکی سی دھند میں نظر آنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے دنیا والو، مان لو تمہارے لیے اس دنیا میں سب سے ضروری طاقت ہے۔ طاقت کے بغیر تم مٹی کے کیڑے ہو، شہزوروں کے جوتے تمہیں رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تم معمولی رعایا ہو۔ کیا اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچا سکتے ہو؟ نہیں، دیکھو طاقت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی آواز اس دنیا کے گھر تک پہنچا رہا ہوں اور تمہاری دنیا کا کوئی حکمران، کوئی ماہر میری آواز بند نہیں کر سکتا، میری زبان روک نہیں سکتا۔ میں بول رہا ہوں اور ہر شام 6 بجے سے 7 بجے تک بولتا رہوں گا، کوئی مجھے اپنے چینل میں آنے سے روک نہیں پائے گا۔ وہ اپنی بات منوا رہا تھا، طاقت کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنا رہا تھا۔ دنیا کے تمام ماہرین اسے اپنے چینل میں آنے سے روک نہیں سکتے تھے۔ وہ حکمرانوں کے خلاف بولتا تو کوئی اس کی آواز بند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مذہب اور خدا کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا تھا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ یہ منوا رہا تھا کہ وہ طاقتور ہے، اپنی طاقت سے اس وقت دنیا کے ایک گھر پر قبضہ جما رہا ہے۔ ان لمحات میں سبھی اپنی مصروفیات کو اور دنیا جہان کی دلچسپیوں کو بھول گئے۔ اگرچہ سفید پوش کی باتیں ان کے مذہب اور دھرم کے خلاف تھیں، تاہم پیش کردہ حقائق اس قدر ٹھوس تھے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ وہ آئندہ کیا کہنے والا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، آج تک دنیا میں جس نے بھی طاقت حاصل کی، صرف اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے حاصل کی۔ صاف بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی طاقت حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کو اپنا محتاج بنانے اور اپنے زیر سے رکھنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، اے لوگو، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہاری دنیا میں آ رہا ہوں تمہاری محتاجی اور کمزوریاں دور کرنے کے لیے، تمہارے اندر توانائی اور طاقت پہنچانے کے لیے۔ میں ثابت کر دوں گا، اس دنیا میں کوئی محکوم اور کوئی حاکم بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں جب تک تمہاری دنیا میں رہوں گا، کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ نہ تم کسی پر حکومت کرو گے، نہ کوئی تم پر حکومت کرے گا۔ کھانے پینے کا سامان اتنا سستا ہوگا کہ کبھی کوئی شخص بھوکا نہیں مرے گا۔ تم سب اپنے پسند کے ملبوسات پہنو گے۔ تمہارے پاس آنے جانے اور گھومنے پھرنے کے لیے گاڑیوں کی سہولت ہوگی۔ ہماری دنیا میں ہر انسان کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کے مواقع نہیں ملتے، مگر وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا، جب تمہیں تمام دکھ اور تکالیف سے نجات مل جائے گی تو تم صرف علم و ہنر حاصل کرنے میں مصروف رہا کرو گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گے کہ اس کائنات کے تمام سیارے والے تم سے کمتر ہو جائیں گے اور تمہاری برتری کو تسلیم کر لیں گے۔ وہ چند لمحوں تک چپ رہا، پھر بولا، جب تمہاری تمام کمزوریاں ختم ہو جائیں گی اور تم اپنی طاقت کے بل پر زندگی گزارو گے تو پھر کسی طاقت کے آگے گڑگڑانے کے لیے سجدہ نہیں کرو گے۔ ہاتھ پھیلا کر کسی ایسے گاڈ یا بھگوان سے کچھ نہیں مانگو گے جو کبھی کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے خدا کو نہیں مانو گے جو کسی کو بہت کچھ دیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ میں سب کو دوں گا، کسی کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دوں گا۔ اے لوگو، میری یہ باتیں ابھی خواب کی طرح ہیں، لیکن جلدی تم سب اس کی تعبیر دیکھو گے۔
اب میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اس وقت انڈیا میں شام کے 7 بجے ہیں۔ یہاں کے وقت کے مطابق رات کے 2 بجے تمام دنیا کے لوگوں کو نظر آؤں گا جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میری باتیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ انڈیا کے وقت کے مطابق رات کے 2 بجے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ میں سب کے سامنے آؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ تم لوگوں کے لیے آئندہ کیا کرنے والا ہوں، کس طرح تمہارا دن پھیرنے والا ہوں۔ اسکرین پر اس کی مضبوطی سے بندھی ہوئی مٹھی دکھائی دی۔ اس نے کہا، طاقت اور صرف طاقت۔ اس کے ساتھ اسکرین بجھ گئی۔ دنیا کے تمام ٹی وی چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئے، پھر روشن ہو گئے۔ تمام چینل سے پیش کیے جانے والے پروگرام نظر آنے لگے۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ تمام چینلز کے پروگراموں کو نظر انداز کر کے صرف اس سفید پوش کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انڈیا کے وقت کے مطابق اپنی اپنی گھڑی کا وقت درست کر رہے تھے۔ سبھی کے ذہنوں میں سوالات ابھر رہے تھے کہ وہ سفید پوش کون ہے، اچانک کہاں سے آیا ہے، وہ کس قدر طاقتور ہے کہ اس نے آتے ہی اس دنیا کے تمام ٹی وی چینلز کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ 1 گھنٹے تک ان کے ذریعے اپنا مدعا بیان کرتا رہا تھا۔